अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फहद हुसैन। NA 249 के हवाले से बात करें। तनाज़ा खड़ा हो चुका है और हस्बे मामूल एक जो है वो जो जमातें जो हैं कामयाब नहीं हुई, वो ये कह रही हैं कि धांधली हुई है। जो कामयाब हुई है वो कह रही है कि धांधली नहीं हुई है। ये हमारा एक अजीब सा एक कल्चर बन गया है कि इलेक्शंस हम नहीं करवा पाते। अब सवाल ये उठ रहा है, अब नाज़रीन आप जानते हैं कि डस्का में क्या हुआ। उसके बाद से हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट ने ये कहना शुरू किया कि हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने और हमें करने चाहिए। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि कराची में क्या हुआ, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मामला इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का है, ये मामला जो है ये सियासी नियतों का है, या ये सिर्फ और सिर्फ इनकॉम्पिटेंस और नलायकी का है। यानी वजह क्या है? अब इसमें इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ यूं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार है वो तकरीबन 600-650 वोट्स लेकर जो है वो जीते हैं, और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल जो कि PMLN के उम्मीदवार हैं वो दूसरी पोजीशन पे है। उन्होंने रिकाउंट का कहा है। पहले रिटर्निंग अफसर ने कहा कि रिकाउंट जो है उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब ये ऐलान कर दिया है कि वो इस हवाले से हियरिंग करने को तैयार हैं, जो कि 4 मई को होगी। उसके बाद फैसला होगा कि रिकाउंट होना है या नहीं होना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये एक तसलसल से हमें एक प्रॉब्लम जो है वो इशू नजर आ रहा है। यानी आप देखिए कि मैं अगर 1970 के इलेक्शन से नाज़रीन आप देखें, कोई एक इलेक्शन ऐसा है जिसको हम कह सकें कि वो उसको तमाम जमातों ने और तमाम लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि वो फ्री एंड फेयर है। ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को 50 साल हो गए हैं, हम हल नहीं कर पा रहे। और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो हम जमहूरियत के जितने मर्जी गुण गाएं, ये जो एक फाउंडेशन है डेमोक्रेसी की, इलेक्शन, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, अगर हम ये नहीं करवा सकते तो बाकी तो जमहूरियत की जो तकाजे हैं वो हम कैसे पूरे करेंगे? सवाल आज मैं ये उठाऊंगा कि अगर जेन्युइनली हमने 2023 में जो अगला इलेक्शन होना है उसको हमने फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाना है तो क्या करने की जरूरत है? क्योंकि अगर हम एक हल्के में भी इलेक्शन ऐसा नहीं करवा पा रहे जिसमें कोई तनाजा ना हो, जो कि अभी हमने देखा कराची में, तो जब एक जनरल इलेक्शन होगा तो फिर ये मामला कैसे हल होगा? और अगर एक बार फिर 2023 के इलेक्शन में भी यही इशू खड़ा हुआ जो 2018 में हुआ था, 2013 में हुआ था और उससे पहले हुआ था, तो फिर ये जो एक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये इसी तरीके से चलती रहेगी और मुल्क जो है वो इसी तरीके से उसका जो नुकसान है वो उठाता रहेगा। तो आज इस पर बात करते हैं। पहले तो कराची पे बात करेंगे और फिर देखेंगे कि वाकई में जो आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ट्वीट की कि हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म करने चाहिए, वो कैसे मुमकिन है। 2 मेहमान मुझे ज्वाइन करें, तीसरा मेहमान मुझे कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा है, साबिक गवर्नर सिंध है। कराची का जो इलेक्शन हुआ है उसमें ये मुकम्मल तौर पर इन्वॉल्व थे, आगे थे, लेटेस्ट सूरत हाल जानते हैं कि मामला क्या हुआ है। शर्जील मेमन साहब मेरे दूसरे मेहमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, खुद क्योंकि सिंध से ताल्लुक है, कराची में है, तो उन्होंने भी ये देखा है कि मामला कैसे हुआ है, और क्योंकि इल्जाम उनकी जमात पे आ रहा है कि वहां पे कुछ गड़बड़ हुई है, तो उनसे भी तरह जानेंगे कि मामला जो है वो है क्या। और तीसरे मेरे मेहमान कुछ ही देर मुझे ज्वाइन करेंगे, हुकूमत से उनका ताल्लुक है, उनका तारुफ कराऊंगा, बल्कि क्योंकि अब वो ज्वाइन कर ही चुके हैं, जनाब फारूक हबीब साहब, तो उनका भी तारुफ करा दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है, वजीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन अभी अपॉइंट हुए हैं, उनको मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बड़ा मुश्किल काम उनके जिम्मे आया है। बहरहाल देखते हैं कि वो किस तरीके से उसको जो है वो अपनी नए चैलेंजेस को अबूर करने में कामयाब होंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। जुबैर से बात अगर मैं आपसे शुरू करूं, देखिए इशू यह है कि रिकाउंट तो हो रहा है, लेकिन अभी तक क्या आपके पास कोई ये सबूत है कि वाकई में कोई फ्रॉड हुआ है? रिकाउंट में गलती हो सकती है, नलायकी हो सकती है, लेकिन फ्रॉड और नलायकी में फर्क है। तो ये फ्रॉड हुआ है या ये नलायकी हुई? जी, बहुत बड़ा फ़र्क है, और मेरा नहीं ख्याल है कि हमने डायरेक्टली पॉइंट आउट किया है पीपल्स पार्टी के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन की कमज़ोरियां हैं, वो कोई नेसेसरली उसका मतलब ये तो नहीं होता कि कोई पार्टी उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए तो हम इलेक्शन कमीशन ही जाएंगे ना। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं कहेंगे आप अपने वोट हमें दे दें, क्योंकि हम समझते हैं कि फॉर्म 45 में आपके वोट ज़्यादा इंतराज किए गए थे और हमारे कम किए गए थे।
اور ری کاؤنٹنگ کا بھی یہ مطلب نہیں ہے. ری کاؤنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حساب سے جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے اس کا نتیجہ وہ نہیں ہے جو کہ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہے یا ابھی تو روک دیا ہے, بٹ جو ان کے پاس آن ہولڈ ہے ریزلٹس وہ نہیں ہیں. اور اس میں بڑی سمپل سی طریقہ کار ہے کہ ایک تو پولیٹیکل پارٹی صرف دو نہیں تھیں, پی 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 اور پی ایم ایل این نہیں تھی. جو فارم 45 تو اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہوں گے, پی ٹی آئی ہے, ایم کیو ایم ہے, دو وہ اس ریس کا حصہ نہیں ہے, لیکن ان سے بھی ریکارڈ لیا جا سکتا ہے یہ طے کرنے کے لیے کہ کون سا ریکارڈ صحیح ہے اور کیا سب کے پاس ان کے سب کے پولنگ ایجنٹس کے پاس وہی ریکارڈ ہے جو کہ پریسائڈنگ آفیسرز نے ایشو کیا تھا. تو بیسکلی میرا خیال ہے وہ پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ایسا ہے کہ وہ ہائپ بھی اس طرح سے کریٹ ہوتی ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے بہت سے تحفظات ہیں. ایک تو سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ اتنا ڈیلیڈ, اتنی کم پولنگ میں, جس میں آدھے پونے گھنٹے میں ساری پولنگ ختم ہو جانی چاہیے تھی, یہاں تو ایسے لگتا ہے جیسے 276 پولنگ اسٹیشنز پر ایک ہی وہ عملہ تھا جو کاؤنٹنگ کر رہا تھا. وہ پہلے ایک پولنگ اسٹیشن جاتا تھا پھر دوسرے. تو انڈیپینڈنٹلی جب کر رہے ہیں تو ایک کا اگر 6 بجے آ سکتا ہے تو دوسرے کا 2 بجے کیوں آئے گا؟ الزام آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ڈال رہے ہیں, لگا رہے ہیں, یا پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگا رہے ہیں؟ بلیم کس کو کر رہے ہیں؟ لیکن ابھی تک تو ہمارے پاس فرینکلی اسپیکنگ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے, الیکشن ڈے کے حوالے سے, کہ کوئی ووٹ بیلٹ اسٹفنگ کے حوالے سے یا ووٹ کاؤنٹنگ کے حوالے سے ہماری نظر سے کچھ بھی نہیں گزرا جس میں ہم پیپلز پارٹی پر فنگر پوائنٹنگ کریں. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ جو مینڈیٹری ریکوائرمنٹس تھیں, جو لیگل ریکوائرمنٹس تھیں, جو الیکشن کمیشن نے پوری کرنی تھی, وہ پوری نہیں کی. اب اس کو کرتے کرتے اگر ہم پیچھے پہنچتے ہیں کہ اس کے پیچھے مقاصد کچھ اور تھے یا پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی, وہ تو بات call it like that, but right now. لیکن شرجیل میمن صاحب, پھر پرابلم کیا ہے؟ آپ لوگ پھر ڈیفینسو پہ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کو تو یہ بلیم ہی نہیں کر رہے. یہ تو پی ایم ایل این کہہ ہی نہیں رہا, ابھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی پیپلز پارٹی نے, اس کی گورنمنٹ نے کوئی گڑبڑ کی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن نے نالائکی کی ہے. تو پھر یہ آپ کے اوپر تو آ ہی نہیں رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فاضل صاحب. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نہ پیپلز پارٹی ڈیفینسو ہے, نہ پیپلز پارٹی یہ بول رہی ہے کہ ہم پہ کوئی بلیم کر رہا ہے. لیکن میں تھوڑا آپ کو بتاؤں کہ یہ کراچی کا ڈائنامکس جو ہے وہ پوری پاکستان سے ڈفرینٹ ہے. کراچی میں جتنی ایکٹیو میڈیا ہے, جتنی وائبرنٹ میڈیا ہے, اتنی کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور یہ شہر کی الیکشن تھی, کسی دیہات کی الیکشن نہیں تھی کہ جہاں پہ پولنگ اسٹیشن کو کور کرنا مشکل ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی ساری ایکٹیو پولیٹیکل پارٹیز سب اس الیکشن میں جو ہے وہ کانٹیسٹ کر رہی تھیں. تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ جی کہیں پہ پولنگ ہو گئی اور پولنگ کے بعد پی ٹی آئی کو ایک رزلٹ ملی, ایم کیو ایم کو ایک رزلٹ ملی, ٹی ایل پی کو ایک رزلٹ ملی, پی ایم ایل این کو, پیپلز پارٹی سب کو الگ ملی. مطلب جہاں پہ 8-10 کینڈیڈیٹس ہوں اور سارے ہیوی ویٹس ہوں اور ان کے سب کے ایجنٹ موجود ہوں, کیونکہ پولنگ مین چیز ہوتی ہے الیکشن میں پولنگ ایجنٹ. تو پولنگ ایجنٹ, اور کہیں پہ یہ کمپلینٹ بھی نہیں ہے کہ جی کسی پولنگ ایجنٹ نے یہ کہا ہو کہ جی مجھے زبردستی مار کر مجھ سے رزلٹ پہ سائن کروائی گئی ہو, مجھے فارم پہ سائن کرائی گئی ہو, رزلٹ شیٹ پہ سائن کرائی گئی ہو. تو میرے خیال میں جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس طرح کی دھاندلی نہیں ہوئی ہے. اگر جو آئینی حد اختیار کر رہے ہیں پی ایم ایل این والے, اس میں روک نہیں سکتا ان کو, لیکن اس کے واضح ثبوت موجود ہیں کہ کوئی جو ہے کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہوئی ہے. اور یہ تو مانے صاحب کہ اگر دھاندلی نہیں بھی ہوئی تو نالائکی ہوئی ہے, کیونکہ یہ تو کوئی کسی طریقے سے جسٹیفائی نہیں ہوتا کہ ایک حلقے کا الیکشن ہے جس میں 20% سے کم ٹرن آؤٹ ہے اور صبح 4 بجے تک الیکشن نہیں آ رہا. یہ تو پھر بالکل پیور اینڈ سمپل انکمپٹنس ہے. یہ تو یہاں تک تو آپ مانیں. دیکھیں جی, اگر انکمپٹنس ہے تو وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہی جا سکتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں کم از کم 3-4 الیکشن لڑ چکا ہوں. الیکشن میں ہمیشہ جو ہے وہ ریزلٹس جو ہیں اسی طرح ہی آتے ہیں. مطلب اس میں اتنی لیٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ای سی پی کو اس کے لیے میکینزم بنانا چاہیے, لیکن میں ہمیشہ الیکشن لڑا ہوں. مجھے کبھی کوئی رزلٹ کوئی 7 بجے 8 بجے 9 بجے نہیں ملتا. مجھے ہمیشہ لیٹ نائٹ لیٹ آورز میں رزلٹ ملتے ہیں الیکشن کے. اور یہ صرف میرے خیال سے نہیں, جو بھی الیکشن کانٹیسٹ کرتا ہے اس کا پریکٹس یہی ہوگی. یہ نہیں ہوتا ہمارے پاس اتنی ماشاء اللہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, کیونکہ اب تک کافی جگہوں پہ کیا ہوتا ہے
ہر پولیس اسٹیشن کے الگ ہوتا ہے. لاسٹ الیکشن جو جنرل الیکشن ہوئی تھی مجھے یاد ہے میرے حلقے میں ایک جگہ پہ تو 12 بجے سے پہلے کاؤنٹنگ اسٹارٹ نہیں ہوئی تھی. تو اس طرح ہر الیکشن کا اپنے ڈائنامکس ہر حلقے کا اپنے ڈائنامکس ہے. اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ جی جو پارٹی جیتی ہے تو اس نے کوئی رکوائے یا اس کو مطلب اگر ہمیں لیٹ کرنے سے زیادہ ووٹ مل گیا, اگر کم جلدی رزلٹ آ جائے تو ہمیں کم ووٹ ملتے. اور دیکھیں اس میں دھاندلی کوئی ثبوت ایک مطلب ایک وہ بات کرنا بھی عجیب لگتی ہے کہ جہاں پہ 8-8-9-9 واپس آپ فاروق صاحب کو ذرا انوالو کر لیں ڈسکشن میں. فاروق حبیب صاحب آواز آ رہی میری؟ آپ جی آ رہی مجھے آواز. فاروق حبیب صاحب پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو, ماشاءاللہ وزیر مملکت برائے انفارمیشن ایک چیلنجنگ لیکن تھینک لیس جاب ہے اور آپ کو اس میں بڑے ہاتھ پیر مارنے پڑیں گے, بڑا مشکل اس کی ریکوائرمنٹس ہیں, لیکن آئی ایم شیور کہ آپ کے پاس وہ ٹیلنٹس ہیں کہ آپ اس کو اچھی طرح ٹیکل کر لیں گے. مجھے یہ بتائیے پہلے ذرا کلیئر کر لیں. دیکھیں میں نے جب زبیر صاحب سے بات کی تو اب یہ تھوڑی سی چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جتنا شور مچ رہا ہے ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر نہیں آ رہا. میں اس کو کنٹراسٹ کروں گا. ڈیسکا میں جب شور مچ رہا تھا تو وہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈائریکٹلی آ رہا تھا کہ پروونشل گورنمنٹ نے گڑبڑ کی ہے پی ٹی آئی کی. یہاں پہ جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این شور کر رہی ہے لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی گورنمنٹ نے کو فراڈ کیا ہے. آپ کا پوزیشن کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کو گڑبڑ کی ہے اس الیکشن میں یا الیکشن کمیشن کی نالائکی ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, خاصا پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مبارکباد بھی دی, اور یقیناً آپ جیسے جو منجے ہوئے لوگ میڈیا کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کی رہنمائی ہماری طرف سے بھی مبارک دیجیے فاروق صاحب کو. جی میمن صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ کی زبیر صاحب کی طرف سے بھی مبارک لیں آپ کو. بالکل جی, زبیر صاحب کی طرف سے بھی قبول کر لیتے ہیں, اور فہد صاحب آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سے بھی رہنمائی لیں گے تاکہ ہم اپنے کام کو اور بہتر انداز سے چلا سکیں. جہاں تک رہی بات دیکھیں انتخابات کے حوالے سے, تو معاملہ تو انتخابی نتائج کے اوپر اٹھ گیا, سوال بھی اٹھ گیا, اور ایک ٹرن آؤٹ بھی کم رہا, اور ٹرن آؤٹ کم ہونے کے ساتھ ساتھ جیتنے والے امیدوار نے کل ووٹوں کا 5% حاصل کیا. ٹوٹل 21% جو ہے وہ آپ کا ٹرن آؤٹ رہا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کووڈ ہے, رمضان ہے, واٹ ایور جو بھی وجوہات ہیں, لیکن ایک ٹرن آؤٹ کم ہونا اور ان حالات کے اندر انتخابات کروانا, یہاں تک تو الیکشن کمیشن سے سوال پوچھنا ضرور بنتا ہے. لیکن کل بھی کچھ ٹی وی شوز کے اندر تھا اور کچھ اور لوگوں کو بھی میں نے پی ایم ایل این کے دیکھا. زبیر صاحب ذرا اور انداز سے گفتگو کرتے ہیں, اچھا وہ ذرا تھوڑی محتاط رہ کے گفتگو کرتے ہیں. اس طرف سے یہ بات آ رہی تھی کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے صوبائی حکومت کے ماتحت ہیں. وہ الیکشن آفیسر ایک دن کے لیے تو ضرور ہوتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ملازمت جو ہے وہ انہوں نے سندھ حکومت کے ساتھ ہی کرنی ہے اور حکومت کے تابع ہیں. کچھ لوگ تو جو ہے وہ صوبائی وزیر تعلیم کا بھی جو ہے وہ نام لے رہے تھے, جو کل کافی ان کا نام آگے آگے چل رہا تھا. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ کس جماعت نے کیا کیا نہیں کیا. شور وہی اٹھ رہا ہے, چاہے وہ ڈسکا ہو, چاہے وہ سینٹ کے انتخابات ہوں, چاہے وہ انتخابات 2013 کے ہوں. ہر انتخاب کے بعد یہ شور سامنے آتا ہے کہ دھاندلی ہو گئی, انتخابی عمل کے اندر جو ہے وہ خامیاں ہیں, ہمارا سسٹم جو ہے وہ لوگ بلیو نہیں کرتے. جو الیکشن ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں الیکشن نہیں ہارا, مجھے الیکشن ہرایا گیا ہے. جس حوالے سے پچھلے 1 سال سے خاص طور کے اوپر بار بار اس چیز کو دہرا رہے ہیں کہ آپ کیوں یہ کہتے ہیں, ہم کیوں جسٹیفائی کریں. ابھی شرجیل صاحب کہہ رہے تھے, میں پارشلی ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہ ہمارا جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کے اندر یہ لوپ ہولز ہیں کہ پریزائڈنگ آفیسرز ہمیشہ کچھ پریزائڈنگ آفیسرز لیٹ ہو جاتے ہیں رزلٹ لاتے ہوئے. تو ہم اس لوپ ہول کو کیوں نہ ختم کریں, ہم ٹیکنالوجی کے استعمال کی طرف کیوں نہ آئیں. ہم جو ہے الیکٹرونک ووٹنگ کا جو سیٹ اپ ہے جو پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے, آپ دیکھیں کہ یو ایس کے اندر ٹرمپ نے بھی الزامات لگائے, انتخابات کو متنازع بنانے کی کوشش کی, لیکن ٹیکنالوجی سے وہ تمام تر چیزیں, ان کے الزامات جو ہیں وہ ثابت نہ ہو سکے. تو لہذا پاکستان کو بھی اس طرف بڑھنا چاہیے نا. کراچی میں جو معاملہ ہوا ہے, اور اس میں میرا خیال ہے دیکھیے آپ نے بھی کہا, آپ نے حوالہ دیا کہ بھئی کچھ ریٹرننگ آفیسرز ہیں, ان کے حوالے سے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پے رول پہ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور یہ بات ہے اس کو میں درست کرنے کی ضرورت ہے. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کراچی کے الیکشن میں کچھ پرابلمز ہیں, وہ ہیئرنگ ہو رہی ہے, ری کاؤنٹ ہو جائے گا,
اگر کوئی گڑبڑ نکل آئی, کوئی فراڈ نکل آیا تو وہ الگ بات ہے, لیکن اگر نالائکی نکل آئی تو وہ سارا جو ہے ملبہ وہ گرے گا الیکشن کمیشن پہ. اور اس میں ایک چیز میں زبیر صاحب میں خود کہہ دوں, کیونکہ اس دن رات کو میں بھی دیکھ رہا تھا, آپ خود وہاں پہنچے ہوئے تھے, ایک تماشا کھڑا ہوا تھا, اور مجھے واقعی میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اتنا جب ایک فیوژن مچا ہوا ہے تو الیکشن کمیشن خود آ کر کیوں نہیں کچھ ایکسپلین کر رہا. کیونکہ ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھیا اگر کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو الیکشن کمیشن آئے, وہ آ کے امیدواروں کو بھی بتائے اور اپنی قوم کو بھی بتائے وہ یہ پرابلم ہے, یہ ڈیلے ہوا ہے, اتنے بجے رزلٹ آ جائے گا. لیکن بہرحال وہ نالائکی الیکشن کمیشن کی ایک طرف ہے. لیکن اب تھوڑا سا میں آگے چلتا ہوں, جو ابھی فاروق حبیب صاحب بات کر رہے تھے. زبیر صاحب, یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ہمیں الیکٹرل ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا, آپ لوگ خود کہتے رہے ہیں, کراچی میں کے الیکشن میں اسٹیبلش ہوا, ٹسکا میں تو اس سے زیادہ اسٹیبلش ہوا کہ ہمیں الیکٹرل ریفارم کی ضرورت ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جس طریقے سے گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے, وہ ظاہر بات ہے نیت پہ شک ہوتا ہے, آپ ان کی نیت پہ شک کریں گے. وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ جی الیکٹرانک ووٹنگ ہو, جبکہ ابھی تک الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر the jury is out. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس میں مزید گڑبڑ ہو سکتی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ جب شرجیل میمن صاحب اور آپ اور فاروق حبیب صاحب تینوں اگریڈ ہیں کہ ہمیں الیکٹرل ریفارمز کرنے ہیں, شروع کیسے کریں؟ ٹائم ہمارے پاس 2 سال ہے, جنرل الیکشن آ رہا ہے, اوکے شروع کیسے کریں؟ ٹھیک ہے جی. ایک تو میں کلیریفیکیشن ایک ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا اپنی پچھلی بات سے, کہ آپ نے کہا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پر میں نے کچھ نہیں کہا تھا, لیکن جو بینیفیشری ہوتا ہے نا اس پر ضرور ایک شک تو ہوتا ہے کہ بھائی سم ون ہیز بینیفٹڈ, تو وہ اسٹیبلش ہونا ضروری ہے. اور ظاہر ہے سب سے زیادہ جو بینیفیشری ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, بٹ رائٹ ناؤ جس طرح میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الیکٹورل ریفارمز کی اور یہ جو بات پی ٹی آئی نے کرنی شروع کی ہے اس کے بعد, they are not relevant in this election. They are trying to become relevant in this election by bringing in this thing which has no basis. میں اس کا ریزن بتاتا ہوں. دیکھیں کوئی بھی آپ ریفارم کریں, یہ اسی طرح سے ہے جیسے اگر آپ بینکنگ سسٹم میں روز ڈکیتی ہوگی اور آپ کہیں گے کہ ماڈرن سسٹمز برٹش بینکنگ سسٹم لگا دیں, لیکن چابی آپ کیشیئر کے علاوہ کسی کو نہ دیں تو وہی کھولے گا وہی بند کرے گا, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ. پہلے تو نیت صاف ہو. ابھی ڈسکا میں جو حکومت کہہ رہی ہے الیکٹورل ریفارمز کی, ڈسکا میں وہ کوسچنز کے ابھی تک وہ آنسر نہیں کر سکی کہ بھائی جب آئی جی کا کیا رول تھا, چیف سیکرٹری کا کیا رول تھا. جو الیکشن کمیشن نے الزامات لگائے, جو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ہم رات کو کال کر رہے تھے اینڈ نو ون واز ریسپونڈنگ, اور جب انگلیاں اٹھیں چیف منسٹر پر, ظاہر سی بات ہے اس کے نیچے آتے نا یہ سارے لوگ. پریسائڈنگ آفیسرز کو کس نے غائب کیا تھا, کہاں گئے تھے, وہ کسی کی رسپانسبلٹی 2 مہینے ہو گئے اس بات کو. سو آپ وہ تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور آپ امریکہ والا سسٹم اسٹیبلش کرنے کے لیے تیار ہے. اگر نیت ہی نہیں صاف ہوگی تو آپ کون سے ریفارمز کر لیں گے بھائی؟ پہلے جو جیسا کیسا سسٹم ہے اس پر تو عمل درآمد کر لیں نا, اس پر تو ڈسکا جیسے کھیل نہ کھیلے جائیں نا. اس کا آپ آنسر دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جہاں آپ کو شکست ہوتی ہے اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں ٹویٹیں کرنے کے لیے, عمران خان صاحب اور فواد چودھری صاحب آ جاتے ہیں کہ جی ہم تو کہتے ہی ہیں. اور دوسری بات میں ایک انڈرسکور کر دوں, 2023 تک آپ اس نظام کے ساتھ نہیں سکتے نا, پھر گڑبڑ ہو جائے گی. بھائی عمل کریں نا, مطلب بدنیتی نہ کریں. دیکھیں نا فہد, حرکتیں تو کرنا بند کر دینا, اپنی الیکشن میں دھاندلی کرنا تو بند کر دینا. جیسے ڈسکا میں کیا تھا, وہ آپ جب تک وہ ختم نہیں کریں گے تو کیسے, مطلب ہم ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, نیت تو صاف اپنی شو کریں کہ آپ اس قسم کی حرکتیں. ابھی خوشاب میں الیکشن ہو رہا ہے, لیٹ سی وہاں کیا ہوتا ہے, لیٹ سی کہ یہ حکومت کیسے بیہیو کرتی ہے, لیٹ سی پنجاب کی حکومت ڈیمونسٹریٹ کرے نا, پھر ہم کہیں گے کہ ہاں جی آپ نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ آپ بالکل انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, آپ کوئی دھاندلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. اگر وہاں بھی یہ اگر پریسائڈنگ آفیسرز کو غائب کر دیں گے اور آئی جی اور چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر پلان کریں گے دھاندلی کرنے کا, اور پھر دوسرے دن کہیں گے ہارنے کے بعد ریفارمز. دیکھیں یہ تو پرابلم ہو گیا. یہ آپ جو پرابلم ہمارا جو ہو رہا ہے, اور میں فاروق صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں, شرجیل صاحب میں آپ کے واپس آتا ہوں. فاروق صاحب یہ تو پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے, ابھی آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا, آپ کے پرائم منسٹر نے آئیڈینٹیفائی کیا, ابھی زبیر صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا, شرجیل صاحب بھی کر رہے ہیں. پرابلم آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے, اور یہ وہی پرابلم ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ 50 سال سے چل رہا ہے. ہر شخص ہر دور میں ہر حکومت سب کو پتا ہے ایشو یہ ہے. اچھا, اب پہلے پرابلم ابھی تک یہ تھا کہ ایک طرف اپوزیشن تھی, ایک طرف گورنمنٹ تھی.
دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے بھائی آپ گڑبڑ کر رہے ہیں, آپ گڑبڑ کر رہے ہیں. پرسوں کے الیکشن کے بعد اب یہ 3 وے ہو گیا ہے, یعنی نون لیگ کو پیپلز پارٹی کی نیت پہ شک ہے, اور نون لیگ کو پی ٹی آئی کی نیت پہ شک ہے, اور پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کی نیت پہ شک ہے. تو یعنی اب یہ ٹروئکا بن گیا ہے. اب اس ماحول میں 2 سال رہ گئے ہیں جنرل الیکشنز میں, الیکٹرل ریفارمز کرنے کے لیے پہل کیسے کریں گے؟ صرف یہ بات ٹھیک ہے جو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں, کیونکہ جب تک ملبہ ڈسکا کر سامنے رکھا ہوا ہے, زبیر صاحب جیسے لوگ حق بجانے پہ یہ کہنے کے لیے کہ پہلے اس گند کو تو صاف کریں پھر آئیں. سوال یہ کریں کیا, ہاؤ ڈو وی اسٹارٹ؟ بات یہ ہے فہد صاحب کہ ہمیں جو ہے وہ تنگ نظری سے اور ذاتی انات سے اب باہر نکلنا پڑے گا. میں صرف آپ ایک ٹرائکانہ بنائیں. میں آپ کو 2013 کے انتخابات میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ 2013 کے اندر کون سی ایک ایسی سیاسی جماعت بتا دیں جس نے کہا ہو دھاندلی نہیں ہوئی. پی ایم ایل این کی پنجاب اور وفاق کے اندر حکومت بنی تھی, اس کے بعد پی ایم ایل این نے کہا کہ ہمارے ساتھ سندھ کے اندر دھاندلی ہوئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ غوث علی شاہ جو ان کے سندھ کے اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے, آج کل وہ ان کی پارٹی میں آئی تھنک اختلافات کی وجہ سے شاید ساتھ گئے ہیں, انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی تھی اور نواز شریف کا خود بیانات تھے اس کے اندر. آصف علی زرداری نے کہا تھا آر او الیکشن ہوا ہے, اس وقت جو ہے فضل الرحمان نے کیا کہا تھا, ساری سیاسی جماعتوں نے کہا تھا دھاندلی ہوئی. ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا, کیا اس سے کوئی سبق سیکھا گیا؟ آج آپ جتنے مرضی انتخابات کروا لیں, یہ ایک الیکشن کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں, یہ ان کی تنگ نظری ہے. یہ ایک الیکشن کو پن پوائنٹ نہ کرے, اگر ہم اسی طرح الزام تراشیوں کے اندر لگے رہیں گے تو ہم پھر اس مسئلے کا مستقل حل جو ہے وہ تلاش نہیں کر سکیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جمہوریت کی مضبوطی اور الیکشن ریفارم, الیکشن کا جو ہمارا نظام ہے اس کی بہتری کے لیے ہمیں جو ہے وہ اپنی سوچ کو بڑا کرنا پڑے گا. سوچ کے زاویے کے اندر سے جو اپنا تعصب ہے اس کو ہٹانا پڑے گا, اور ان تمام چیزوں سے مبرہ ہو کے الیکشن ریسپانس میں بیٹھنے کی ضرورت کرنا بند کرنا پڑے گا کہ صرف اس مسئلے کا حل الیکٹرانک ووٹنگ ہے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, یہ ایک آپشن ہے, یہ فہد صاحب میں یہ کہتا ہوں, میں ایک منٹ میں اس بات سے آگے بڑھ جاتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں صرف پولیٹیکل پارٹیز نہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ اور بھی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ریاست کے, چاہے میڈیا ہے, چاہے ہماری سول سوسائٹی ہے, ہم ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. لیکن اس ڈیبیٹ کو تو شروع ہونے دیں. اس ڈیبیٹ کے اوپر جو آپ اپنی انا کی دیوار کھڑی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو تو ہٹائیں, اور اس کا فورم پارلیمان ہے, اور یہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہے, یہ ہماری الیکٹورل سسٹم کا معاملہ ہے, جمہوریت کے اوپر اعتماد کا معاملہ ہے. اس میں الیکشن کمیشن کی کیپیسٹی بلڈنگ کی بھی ضرورت ہے. میں تو آپ کے پروگرام میں آتا اس وجہ سے فہد صاحب کہ آپ کے پروگرام میں پروڈکٹیو گفتگو ہوتی ہے, تعمیری معاملہ ہوتا ہے, بحث جو ہے وہ ایک اچھی طرف جاتی ہے, کنسٹرکٹیو طرف جاتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں بیٹھ کے ہمیں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں لڑنے کی ضرورت ہے. سب نے اپنے اپنے دور کے اندر اپنے اپنے موقع جہاں جہاں ملا سب نے ہاتھ صاف کر لیا, لیکن میں سمجھتا ہوں مجھ سے سیکھ لینا چاہیے, سیکھ کے فری اینڈ فیئر انتخابات کی طرف آنا چاہیے. شرجیل میمن صاحب, یہ جو ڈیبیٹ کی بات ہو رہی ہے, جو ابھی فاروق حبیب صاحب بات کر رہے ہیں, دیکھیے ڈیبیٹ تو شروع ہو گئی ہے, ہم سب یہ گفتگو کر رہے ہیں, پچھلے کئی دنوں سے بات ہو رہی ہے. اس ڈیبیٹ سے کم از کم یہ تاثر تو ہمیں مل رہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں ہر شخص, چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو, چاہے وہ ایک عام, چاہے وہ میڈیا کا کوئی ہو, چاہے وہ عام ووٹر ہو, وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا الیکشن کا نظام ٹھیک ہو. میں آپ کو بتاؤں, مجھے اس دن اتنا دکھ ہو رہا تھا رات کو جب میں دیکھ رہا تھا جو کچھ NA-249 میں ہو رہا تھا, کہ کبھی تو کوئی یعنی ہماری زندگی میں ہمیں کوئی ایک ایسا الیکشن دیکھنے کو مل جائے جس میں سب لوگ کہیں کہ بالکل صاف تھا, شفاف تھا. اب سوال یہ ہے کہ ڈیبیٹ تو شروع ہو گئی, لیکن اس ڈیبیٹ کو آگے لے کے جانا ہے اور اس کو منطقی انجام تو اب لے کے جانا ہے. ہم نے اگلے 10 سال ویٹ نہیں کر سکتے. کیا کریں, آپ کس طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ؟ جی آپ کی اسی بات میں آپ نے 2 باتیں کی, ایک 249 کی ذکر کیا, دوسرا آپ نے ذکر کیا جنرل جو بات سب کر رہے ہیں. لیکن میں پھر تھوڑا سا ریسپونڈ کرنا چاہتا ہوں. 249 میں ایسا کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ECP کی جو روایتی سستیاں ضرور ہوئی ہوں گی, میں سے ایک کوئی دفعہ کوئی کہہ دے کہ یہ دھاندلی ہوئی. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, پلیز مجھے 1 سیکنڈ کے لیے غور سے سنیے گا. ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنٹ موجود تھے,
تمام جماعتوں کے. نہ کبھی پی ٹی آئی کسی ایجنٹ نے بولا, نہ ایم کیو ایم کے, نہ ٹی ایل پی کے, نہ پی ایم ایل این کے کسی ایجنٹ نے بولا جی کہ ہمیں رزلٹ ایک دوسری ملی ہے اور وہاں پہ کوئی ٹھپے لگے ہیں, وہاں پہ کوئی اسٹیمپنگ ہوئی ہے, یہاں پہ ووٹ ریجیکٹ ہوئے ہیں, کوئی کمپلینٹ نہیں آئی. ٹھیک ہے, وہ ای سی پی کی روایتی جو بھی وہ ہے کوتاہیاں وہ ہر کانسٹیٹوئنسی میں ہر جگہ ہوتی ہیں. تو این اے 249 کو صرف اس میں انکلوڈ کرنا میرے خیال سے مناسب بات نہیں ہوگی. اور این اے 249 پہ کل پرسوں میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, ایک مشہور اینکر کا پروگرام جس میں مفتاح اسماعیل صاحب بھی بیٹھے تھے, سعید غنی صاحب بھی بیٹھے تھے. سعید غنی صاحب نے تو ہلچا کلمہ پڑھ لیا کہ جی کوئی ایک دھاندلی نہیں ہوئی ہے. ہم نے پوری الیکشن کو مانیٹر کیا ہے, اور انہوں نے کہا تھا مفتاح صاحب کو کہ جی آپ بھی یہ کلمہ پڑھ کے کہہ دیں گے جی کوئی دھاندلی ہوئی ہے. تو خیر میں اس پہ کل میں قرآن پہ نہیں جا رہا. اب آ جائے دوسری بات پر, جو بات ہو رہی ہے الیکٹرانک ووٹنگ کی. دیکھیں ہم کہاں رہتے ہیں, ہم کہاں رہ رہے ہیں, کہ ہم لوگ واقع یا تو ہم یا بیوقوف ہیں یا عوام کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں الیکٹرانک ووٹنگ کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ جنرل الیکشن میں جب پولنگ کا سامان ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, میں آ رہا ہوں آپ کی بات پہ آ رہا ہوں, آئیڈیا ہے اس پروسیس کو شروع کیسے کریں. کوئی آپس میں ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہو رہا. پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم ٹاک شوز پہ بات کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی کر رہے ہیں, لیکن کسی ایک فورم پہ آپ تینوں کی جماعتیں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنے سے یا تو گھبرا رہی ہیں یا آمادگی کا اظہار نہیں کر رہی کہ یہ 2-2.5 سال میں ان اصلاحات کو مکمل کر لیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس پروسیس کو پریکٹیکلی شروع کیسے کریں. آج صاحب میرا عرض یہ ہے کہ اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہر جماعت چاہتی ہے کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن, اور میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ چاہتی ہے کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. پیپلز پارٹی کو کوئی اور الیکشن سوٹ نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ کس طرح شروع کی جائے, بالکل ساری جماعتیں بیٹھے, کوئی بات نہیں نیک نیتی کے, لیکن نیک نیتی کہاں سے آئے گی جی؟ آپ نے اپنے ملک کے ڈائنامکس کو بھی ساتھ رکھنا ہے. جیسے ابھی ایک الیکٹرانک ووٹنگ کا ایک کانسیپٹ آیا, چلے پی ٹی آئی کی طرف سے آیا. میں ایک بات کروں, کیا اس ملک میں الیکٹرانک ووٹنگ پاسبل ہے؟ میں آپ کو اپنے بتا رہا ہوں کہ جی ہم نے جب بھی الیکشن لڑتے ہیں تو ہماری کافی ایسی پولنگ ہوتی ہیں جہاں پہ جو پولنگ کا سامان ہے وہ تک نہیں پہنچ پاتا. ہمارے پاس ریسورسز کی یہ کمی. آپ تھر پار کر کے میں جہاں پہ ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں جو ہے 30 کلومیٹر ڈیزرٹ کا ہے, وہاں پہ کس طرح یہ الیکٹرانک ووٹنگ کریں؟ اچھا دوسری بات یہ, الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے کیا آپ کو بجلی کی ضرورت ہے؟ آپ کے دیہات میں 16 گھنٹے کی جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, ڈیورنگ 16 لوڈ شیڈنگ میں آپ کے پاس اتنا میکینزم ہے. ہمیں پریکٹیکل دیکھیں, میں ساتھ میری بات, ہمیں پریکٹیکل چیز پہ آنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے ڈائنامکس کیا ہیں. ٹھیک ہے کہ سب کی بات سب اسٹیک ہولڈر ساتھ بیٹھے, لیکن اس کے لیے آپ نے ایک نیک نیتی, جو زبیر صاحب بھی کہہ رہے تھے, میں اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں, نیک نیتی ہونا لازمی ہے. آپ کی بات درست ہے, نیک نیتی تو بالکل پہلا یعنی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن زبیر صاحب نیتیں تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے ساروں کے دلوں میں کیا ہیں. اگر آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے اس چیز کو دیکھیں, اب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی ایک ہم کمیٹی بناتے ہیں, اسپیکر صاحب کیونکہ آپ کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹلی ہمیں کوئی ایک فارملائزڈ طریقہ کار تو نکالنا پڑے گا. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں, میں اسٹرگل کر رہا ہوں یہ سمجھنے کی کہ کیا کوئی طریقہ ہے کہ آپ بیٹھیں ٹیبل پہ سارے امپورٹنٹ ریلیونٹ اور کہیں کہ جناب یہ صورتحال ہے, لیٹس ٹرائی اینڈ فائنڈ اے سولوشن. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فہد ایک چیز تو جی ایک تو دیکھیں بہت سی چیزیں کرنے کی, اور اس میں جس کو کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز, وہ لینے ہوں گے کس کو؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. آئی تھنک دے آر لیکنگ ٹو ٹیک دیٹ لیڈ, بیکاز ارسپیکٹو کہ ہمارا کون سا سسٹم اور کون سا, دیکھیں 1970 کا الیکشن آج بھی یاد کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ فری اور فیئر الیکشن تھا. اس وقت تو بنیادی چیزیں بھی نہیں ہوں گی اویلیبل جو آج کے دور میں اویلیبل ہیں, اینڈ دا موسٹ ڈیڈلیسٹ اینڈ کنٹروورشل الیکشنز ہونے جا رہا تھا. پہلے سے ہی پتا تھا کہ جی واٹ از ایٹ اسٹیک, پاکستان از ایٹ اسٹیک اینڈ سو. ایون دین تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایکسیپٹ کیا تھا رزلٹ کو. سو آئی ڈونٹ تھنک سو جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ اٹ ہیز ٹو ڈو ود دا کوالٹی آف دا سسٹم. آف کورس وی مسٹ انشور کہ چیکس اینڈ بیلنسز ہیں, سب کچھ ہے. دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں چیف الیکشن کمشنر, اگر میں چیف الیکشن کمشنر ہوں تو میں سیٹسفیکشن اس سے زیادہ کریٹ کر سکتا ہوں ایک بائی الیکشن کے تھرو. ساری پولیٹیکل پارٹیز کو پہلے بلائیں, جو ہمارے جو جس کو کہتے ہیں نا زمینی حقائق ہیں اس سے سب کو آگاہ کریں, اپنا ریشنل بتائیں کہ یہ ڈیلے ہوتا کیوں ہے. ریشنل تو بتائیں کہ بھائی ایک ابھی اس کو ڈیمونسٹریٹ کر دیں 249 میں کہ وائی اتنا ٹائم لگا تھا پریسائڈنگ آفیسرز کو
آر او کے آفس تک پہنچنے میں اور وہاں ٹیبولیٹ الیکشن کے ریزلٹس کیسے کیے جاتے ہیں. یہ پوری قوم کو آج بھی اگر وہ پریس کانفرنس کریں نا, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ آج بھی پریس کانفرنس کریں اور وہ ڈیمونسٹریٹ کریں یہ کہ کیوں اتنا ٹائم لگ رہا تھا, کہ ایک سٹیج ہوتا ہے, دوسرا سٹیج ہوتا ہے, تیسرا سٹیج ہوتا ہے, چوتھا سٹیج ہوتا ہے, پھر جا کے وہ ریزلٹس فائنلائز ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کم سے کم 25% تو چیزیں ریموو ہو جائیں گی. بٹ اگر وہ چپ کے اپنے کمروں میں بیٹھیں گے, یعنی چیف الیکشن کمشنر کو کوئی روک تو نہیں رہا کہ وہ آ کے اور یہ سارا کچھ ایکسپلین کر دیں کہ بھئی یہ مسئلہ تھا. میں نے آج نوٹ کیا ہے کہ یعنی سعید غنی صاحب کا ایک الگ بیان ہے, پوری قوم بات کر رہی ہے اور وہ نہیں کر رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر کو یہ کلیئر کرنا چاہیے. لیکن میں تو تھوڑا سا ٹاپک کو میں نے براڈ کر دیا زبیر صاحب. میں تو اب یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر الیکٹرل ریفارمز ہونی ہے تو وہ چیف الیکشن کمشنر نے نہیں کرنی, وہ سیاستدانوں نے کرنی ہے. وہ پارلیمنٹ جو پارلیمنٹ میں ریپرزینٹڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے وہ ریفارمز کرنی ہے. چنانچہ الٹیمیٹلی بالکل یہ آپ کی بات درست ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو جو اس وقت بائی الیکشن ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے وہ جواب دینا چاہیے. لیکن مجموعی طور پر اگر ہم نے اصلاحات کرنی ہے تو وہ ذمہ داری آپ لوگوں پہ آتی ہے, آپ نے بیٹھ کے کرنا ہے. اور اگر 2023 تک یہ الیکشن کی اصلاحات نہ ہوئی تو جو تمام تر الزام ہے وہ چیف الیکشن کمشنر پہ نہیں آئے گا, وہ زبیر صاحب آپ کی جماعت پہ آئے گا, فاروق حبیب صاحب کی جماعت پہ آئے گا, شرجیل میمن صاحب کی جماعت پہ آئے گا. یہ الٹیمیٹلی آپ لوگوں نے کرنا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں ایک تو آن اے لائٹر نوٹ میں ایک چیز کہوں, بلیو می مجھے اتنا کانفیڈنس, اف آئی واز ممبر آف دا پارلیمنٹ میں کافی چیزیں امپروو کروا سکتا تھا. بٹ آئی ڈونٹ نو, کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب کئی چیزیں تو ہمیں بیسک اصول طے کرنے نا کہ ہم کس چیز پر واویلا مچائیں گے, کیا کون سی بیسک بنیادیں مسنگ ہوں گی جس پر ہم دیکھیں نا. وہ تو امریکن الیکشنز میں بھی ٹرمپ نے بہت سی چیزیں کال کر دی تھی اور اس قسم کی خامیاں ہوتی ہوں گی, امریکن الیکشنز میں ہمیشہ ہوتی ہوں گی. لیکن کیا کلچرلی امیرکنز ور ٹیون ٹو دیٹ کائنڈ آف ایٹماسفیئر. ہمارے ہاں ہم نے ایسے کیڈرز بنا دیے ہیں سارے پولیٹیکل پارٹیز نے کہ جس میں اگر آپ شرافت سے ایکسیپٹ کر لیں گے تو اٹ ناٹ مینس کہ جی اس الیکشن کے حوالے سے ہمیں ریزرویشن ہے, بٹ ہم پوری کی پوری ہماری جو وینم ہے جو ہمارے پولیٹکس کا حصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو آئی تھنک وہ تو بیسک بنیاد وہ ختم ہو ہی نہیں سکتی. اچھا فاروق حبیب صاحب دیکھیں, اب اگر ہم اس کو آگے لے کے چلنا ہے, آپ نے بار بار پرائم منسٹر عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں الیکٹرل ریفارمز کی, انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب بار بار یہ بات کر رہے ہیں, آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے. تو یہ تو ہمیں بالکل واضح ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ اب اس ایشو کو لے کے آگے جانا چل رہی ہے. لیکن اگر میرا یہ کہنا ہے فاروق حبیب صاحب کہ اگر آپ جینوئنلی چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے اور اس سے ہمیں کچھ نتیجہ خیز آؤٹ کم ملے تو آپ کو جو ہے وہ اپوزیشن کو انگیج کرنا پڑے گا ڈائریکٹلی. اگر اپوزیشن کے ذہن میں کوئی خدشات ہیں, کوئی اعتراضات ہیں, ان کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر سیاسی طور پر ایک دوسرے کے اوپر یعنی سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بات ہوئی تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان ساری قوم کو ہوگا. کیا یہ ممکن ہے آپ کے لیے, کیونکہ آپ حکومت میں ہیں, کہ آپ اپوزیشن کے اعتراضات کو ایڈریس کریں اور کہیں کہ جناب اگر آپ کا کوئی بھی ایشو ہے ہم اس کو سننے کو تیار ہیں, لیکن آئیں آ کے ایک ٹیبل کے گرد بیٹھیں اور اس معاملے کو ایک پراپر طریقے سے شروع کریں تاکہ پارلیمنٹ میں کمیٹیز کے ذریعے یہ بل آئے اور پھر ہم اصلاحات کریں. یہ کرنے کے لیے تیار ہے گورنمنٹ؟ دیکھیں ابھی بار بار جو ہے نا بات ہو رہی تھی نیتوں کی, تو فہد صاحب میں آپ کے سامنے معاملہ ایک رکھے دیتا ہوں کہ جب سینٹ الیکشن کے اندر اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کی بات آئی تو اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی کو ڈینائی کر دیا گیا, 2015 کے نواز شریف کے اپنے بیانات کو ڈینائی کر دیا گیا اور یہ اپوزیشن جماعتوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی. تو نیتوں کا معاملہ تو پھر ہر طرف سے دیکھنا ہوگا نا. لیکن میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ پسے پش ڈالیں, سب کو سیکھیں اور آگے چلیں. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بات کو. دیکھیں جب تک آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن آگے بتائے, مجھے آپ بتائیں کہ آج تک الیکشن کمیشن کے پاس اپنا پرماننٹ سٹاف ہی نہیں ہے جو الیکشن کروا سکے. الیکشن کمیشن کو ہر بار مانگے تانگے کے عملے کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اور پھر جہاں پر ہیومن انٹرونشن ہوگی بڑی تعداد میں ہوگی, جس طرح ابھی شرجیل بھائی بات کر رہے تھے تھرپارکر کے ایریا کی, تو اب ہم میرے خیال میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپنا راستہ بنا چکی ہے. جس طرح پانی اپنا راستہ بنا لیتا ہے ٹیکنالوجی نے بنا لیا ہے. اگر آپ کا موبائل فون ہر علاقے میں پہنچ رہا ہے اور وہاں موبائل کمپنیاں جا کے ٹاورز لگا رہی ہیں تاکہ سگنل آ سکے, یا آپ کے وہ ایریاز جن ایریاز کے اندر اب تو ویڈیو کانفرنسنگ کا نظام ہر ڈی سی کے دفتر میں لگا ہوا ہے, ہم کس دنیا کے اندر بیٹھے ہیں؟ یہ کوئی 50-60 سال پرانی دنیا نہیں ہے.
لیکن ہم نے اس طرف چلنا ہے, ہم نے اس طرف آگے بڑھنا ہے, اس طرف ہمیں سوچنا پڑے گا. ہم کب تک ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہیں گے, ہم کب تک الزامات لگاتے رہیں گے؟ حکومت اس حوالے سے تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھانے کے لیے بھی تیار ہے, اور تمام سٹیک ہولڈرز کی تجاویز کو ساتھ لے کے چلنے کو بھی تیار ہے. ہم چاہتے ہیں کہ 2023 کا جو انتخاب ہو, جو الیکشن ہو, اس الیکشن کے اوپر تمام لوگوں کا جو ہے وہ اعتماد ہو, اور اس سے پہلے آپ اس کے پائلٹ پروجیکٹس بھی کر سکتے ہیں, اس سے پہلے آپ اس کو جو ہے وہ ڈیمانسٹریٹ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں. ہر لحاظ سے آپ اس کی جو ہے وہ اس کی ایتھینٹسٹی کو, اس کو فول پروف بنانے کے لیے چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اور نظام میں بہتری کی گنجائش تو ہر وقت ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے یہ کہا کہ آپ نظام کو بہتر نہیں کرنا چاہتے. فاروق صاحب, اس کے لیے آپ کو اپوزیشن کو انگیج کرنا پڑے گا, صرف میڈیا کے ذریعے نہیں. آپ کو بیٹھنا پڑے گا, آپ کو زید صاحب کے پاس جانا پڑے گا, انہیں کہنا پڑے گا کہ آئیں. بات یہ ہے کہ آپ بہت سمجھدار آدمی ہیں, آپ کا انالیسس بہت اچھا ہوتا ہے. کہاں بیٹھیں گے بھئی؟ ہم نے بٹھانا ہے. پاکستان کی عوام نے ہر جماعت کو قومی اسمبلی میں بٹھایا ہے, ان کو نمائندگی دی ہے, ریپریزنٹیشن دی ہے. اب ہمارا یہ کام ہے نا کہ اگر قومی اسمبلی میں الیکٹورل ریفارمز کے حوالے سے ایک کمیٹی بن چکی ہے تو اس کمیٹی میں ہم پارٹیسپیٹ کریں, اس میں شرکت کریں. یہ اب یہ جو جلسہ جلوس ریلیاں, دھرنے, عدم اعتماد, استعفوں کی دھمکیاں, یہ سب کر کے آپ تھک چکے ہیں. اب تو آپ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے کے اوپر آئے ہوئے ہیں. معذرت کے ساتھ میرا اگر لفظ کسی کو برا لگے, اب جو حالت بنی ہوئی ہے اس لڑائی سے باہر نکلیں, اب پروڈکٹیو کام کے اوپر آئیں, تعمیری کام کے اوپر آئیں, تاکہ الیکٹورل ریفارمز کے ذریعے ہم اپنے نظام کو, جمہوری سسٹم کو جو ہے وہ بہتر کریں. شرجیل صاحب, کمیٹی بنی ہوئی ہے, یہ بات بالکل 100% درست ہے فاروق حبیب صاحب کی کہ الٹیمیٹلی فورم پارلیمنٹ ہی ہے, وہیں پہ ہونا ہے. اور پارلیمنٹ میں کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس پہ مختلف اعتراضات ہیں, لیکن الٹیمیٹلی تو آپ کی جماعت کو جب تک وہ جا کے بیٹھے گی نہیں وہاں پہ, اس کمرے کے اندر ٹیبل پہ آپ بیٹھیں گے نہیں اور زبیر صاحب بیٹھیں گے نہیں, تو تب تک تو یہ اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر ہی ہم پبلکلی بات کرتے رہیں گے نا. تو کیا وجہ ہے, کیوں نہیں بیٹھنا چاہ رہے آپ گورنمنٹ کے ساتھ؟ فہد صاحب, میں آپ کو کلیئر بتاؤں کہ ساری بات پھر دوبارہ نیت ہو کی ہے. میں بہت دور بھی نہیں جاتا. ابھی سینٹ کی بات کی نا ہمارے دوست نے, سینٹ میں ابھی رزلٹ آئی, آپ نے دیکھے کہ جی یوسف رضا گیلانی صاحب کے ووٹ زیادہ تھے. ایک ان کا اتحادی جو کہ جس کو پریزیڈنٹ آف صدر پاکستان نے بنایا, اور اس نے اپنی رولنگ دے دی کہ یہ ووٹ سارے ریجیکٹ ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت سارے ثبوت موجود ہیں کہ آپ کا سیکرٹری سینٹ کہتا ہے جی آپ یہاں پہ ووٹ یہاں پہ اسٹیمپ کر سکتے ہیں. کیا سامنے آیا؟ حکومت کی نیت سامنے آئی نا. جو اتنی ڈانگلی کر جائے جو حکومت کہ اوپن ووٹ بیلٹ میں, جو کہ دنیا میں جو کہ مظفر شاہ اناؤنس کر رہا ہے کہ یہ میں یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ووٹ ریجیکٹ کر رہا ہوں, آپ ان سے اچھائی کی امید کرتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی اچھائی کر سکتے ہیں؟ جو دھاندلی کے زور پہ بیٹھی ہوئی ہے, آج ان کا زور کراچی مینڈیٹ میں سامنے آ گیا, 6 نمبر پہ جماعت تھی, ان سے آپ اچھائی کی, ان کی نیک نیتی کی امید کر سکتے ہیں؟ آپ پی ٹی آئی کی کسی بھی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس سے آپ یقین کر سکتے ہیں یہ سچ بول رہے ہیں؟ صرف اور صرف کیا ہے, اپنے سارے کام, مطلب میں ان کو تھوڑی اخلاقی جرات ہوتی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کے ووٹ کو یہ مانتے, کیا وجہ تھی نہ ماننے کی؟ کیا ووٹ کسی اور نام پہ سامنے لگا ہوا تھا؟ ان کے اپنے نام کے اوپر لگا ہوا تھا. اس سے ان کے مائنڈ سیٹ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنی, مطلب ہمیشہ یہ بدماشی کے زور پر اور اپنے جو زور آزمائی کے زور پر یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں. مطلب میں یہ بات سب کہنا چاہتا ہوں, ہم بھی ہماری نیک نیت, انہوں نے بہت اچھی بات کی ہمارے فاروق حبیب صاحب نے کہ جی تھرپارکر میں جی موبائل کا زور آ گیا ہے, ویڈیو کالنگ کا زور آ گیا. میں ان کو ان کے گوشت گزار کر دوں کہ تھرپارکر میں جو آپ کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہیں وہاں پہ موبائل فون چلتے ہیں, آپ کے دیہات میں موبائل فون نہیں چلتے ہیں. آپ کا زیادہ تر ووٹ بینک جو ہے وہ دیہاتی علاقوں میں, شہروں میں نہیں ہوتا ہے. میں ان کو آپ ایک نہیں, میں ان کو بتا ایک تھرپارکر کے ایک ڈسٹرکٹ میں آپ یہ الیکٹرانک ووٹنگ کے ذریعے آپ کر کے دکھا دیں آپ الیکشن. میں آپ سے ایک ڈسٹرکٹ کی پہلے بتا دیتا ہوں نا, پھر آپ پورے پاکستان میں آپ صاحب کتنے ہلکے ہو گئے آپ کا پنجاب میں, راجستھان, میرے بھائی بات سنیں, مسئلہ کیا ہوتا ہے آپ کا ہو سکتا ہے نا. آپ اربن رورل سینٹرز میں بہت ساری جگہوں پر اب ٹیکنالوجی پہنچ چکی ہے. فاروق صاحب میں آپ کو بات, فاروق صاحب میں آپ کو عرض کروں, آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کراچی کی بات کریں نا کہ 20% جو ہے ووٹنگ ریشو ہے, سب سے زیادہ جو ہمارا کاسٹنگ ریشو ہے وہ ان ڈیزرٹ کے ایریا میں آتا ہے, عمر کوٹ میں, تھرپارکر میں. صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا یار. ٹھیک ہے,
زبیر صاحب دیکھیے اگین تھوڑا سا آگے چلیں. جی اب کمیٹی بنی ہوئی ہے, کمیٹی بنی ہوئی, پارلیمنٹ ڈسفنکشنل ہوا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور میں اس میں پاکستان تحریک انصاف پہ میں تو بلیم کرتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو فنکشن رکھے, ماحول ایسا رکھے کہ وہاں پہ باقاعدہ طریقے سے کام ہو سکے. وہ نہیں ہوا, 2-2.5 سال گزر گئے, 3 سال گزر گئے. میں دیکھ رہا ہوں 2023 کا, یعنی جب بھی جنرل الیکشن ہوتے ہیں زبیر صاحب, الٹیمیٹلی ہمیں اچھا لگے یا برا لگے, جانا پارلیمنٹ میں وہیں سے کروانا یہ کام. آپ کو آبجیکشنز ہیں, آپ ان کے سامنے بیٹھنا نہیں چاہ رہے, آپ ہی کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے. اب ایک اگر ریفارمز کے لیے کمیٹی بنی بھی ہے, اس کو فعال کیسے کریں؟ دیکھیں فہد, اس پہ تو دیر از نو ڈینائنگ دا فیکٹ کہ جی الیکٹورل ریفارمز ہونا مسٹ ہے, اور ایز پولیٹیکل پارٹیز, مین پولیٹیکل پارٹیز, لوگ ہمارے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے ہر پاکستانی تھک گیا ہے اور تنگ آ چکا ہے. وہ چاہے پی ایم ایل این کو بلیم کر رہا ہو, پی ٹی آئی کو بلیم کر رہا ہو, پی وی پی کو بلیم کر رہا ہو, ایز اے پولیٹیکل کلاس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا جو ڈیلیور کرنا تھا, اور جب ہم رات کو کھڑے ہو کے اور شام کو گلے شکوے کرتے ہیں تو ہمیں بھی ہمارے سے بھی جب لوگ ملتے ہیں کہ یار خدا کے لیے یا تو آپ کچھ کنٹریبیوٹ کریں اس میں, بیکاز تھنگز ہیو گون فرام بیڈ ٹو ورس. تو 2013 کے الیکشن سے پہلے کا پاکستان کا ماحول اور آج کا ماحول از مچ ورس. ایک بائی الیکشن یہاں نہیں ہو سکتا, پہلے ہو جاتا تھا 2010 2011 وغیرہ میں بائی الیکشن, کتنے بائی الیکشنز ہوئے تھے, 90% پر بالکل کانفیڈنس ہوتا تھا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں فہد, آپ اپنی ریسرچ کر کے دیکھ لیں, زیادہ تر کا الیکشن ریزلٹس 9-10 بجے آ جاتا تھا. یہ تو پتہ نہیں ریسنٹ فینومینا, پتہ نہیں کیا شروع ہوا ہے, مجھے تو سمجھ سے باہر ہے کہ کیا چیزیں چینج ہوئی ہیں. دیٹ از اگین دا رول آف الیکشن کمیشن ٹو ڈیفائن کے اور ایکسپلین کہ جی کیا چینج ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا ٹائم لگتا ہے. اب رہ گیا کہ یہ جو پریزنٹ پارلیمنٹ ہے یہ کیسے الیکٹورل ریفارمز کی طرف جائے گی اور ان ٹائم جائے گی, کیونکہ آپ تو 2023 پر آپ کی سوئی اٹکی ہوئی ہے بات. میرا نہیں خیال ہے کہ 2023 کی, اگر اسد عمر کا کل کا بیان بھی آپ نے پڑھا ہو, وہ اس کا کوئی مطلب نہیں تھا آل دا مور ریزن کہ وہ اگر جلدی ہو جائے, اور آل دا مور ریزن کہ وہ اگر الیکٹورل ریفارمز نہ ہوئے اور پارلیمنٹ بھی ٹوٹ گیا تو آل دا مور ریزن کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہو جائیں کہ جی چونکہ الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوئے اس لیے نیشنل گورنمنٹ بننا ضروری ہے کوئی سال 1.5 سال کے لیے, اینڈ سو آن واٹ ایور. آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ اینی تھنگ, بٹ یہ پاکستان ہے, پاکستان میں باتیں ہوتی ہیں, ادھر آپ سنتے ہیں تو اس کا شک و شبہات بھی ہوتے ہیں. تو شروع کرنے کو تو ہونا چاہیے, لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان ہیز ٹو لیڈ, ناٹ تھرو ٹویٹس بٹ پریکٹیکلی پارلیمنٹ میں آئیں. یہ ویسے نہیں جیسے ابھی وہ ڈبیٹ ہونی تھی, اتنے سیریس مسئلے پر ڈبیٹ ہونی تھی کہ جی فرینچ ایمبیسڈر کو نکالیں یا نہ نکالیں, یعنی وہ پارلیمنٹ میں آئے اور آپ یہ کہیں کہ ہم یہاں پہ ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ہاتھ ملائیں کھڑے ہو کے. اوکے, میرے پاس وقت ختم ہو گیا, لیکن بڑا امپورٹنٹ ڈسکشن آپ نے سنی ہے. مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, بڑی ٹھوس جو ہیں وہ دلائل انہوں نے سامنے رکھے, لیکن بالکل ایشو واضح ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے, یہ الیکٹرل ریفارمز کرنا ہے, ورنہ یہ جو ایک انسٹیبلٹی کا سائیکل ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہم اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے. کل کو اگر الیکشن ہوتا ہے, پی ٹی آئی کی بجائے کسی اور جماعت کی گورنمنٹ آ جاتی ہے, تو آپ کے خیال میں اس طریقے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یہ بیسک فاؤنڈیشنل ایشوز ہیں ڈیموکریسی کے, جب تک یہ حل نہیں کریں گے تو اس کے اوپر ایک جمہوری عمارت بنانا جو ہے وہ ہمیشہ اتنا ہی مشکل رہے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل.